मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन के एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान स्पीकर हैं पास्टर शर्जील। पास्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नाकाबिले यकीन के सीज़न 2 में हम मुकाशवा की किताब, उससे जुड़ी बातें और उसके साइंसी पहलू पर बात कर रहे हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन कलीसियाओं से जिनको यीशु मसीह की तरफ से एक मुकाशवा मिला और उनको कुछ पैगामात मिले। आज हम स्मरना की कलीसिया को लिखे गए पैगाम के बारे में बात करेंगे। पास्टर साहब, मेरा सवाल सबसे पहले तो यही है कि क्या पैगाम दिया गया था और क्या ख़ास बात थी जो इस कलीसिया से कही गई? प्रिय सिस्टर एमी, खुदावंद यीशु के अजीम नाम में ये वो 7 कलीसियाओं में से एक ऐसी कलीसिया है जिसका जिक्र सबसे अनोखे अंदाज में होता है और इसको 7 कलीसियाओं की बनिस्बत सबसे बेहतर कलीसिया माना जाता है, क्योंकि इसको कोई भी ऐसी सज़ा के तौर पे कोई सख्त बात या कोई शिकायत वाला जुमला या शिकायती अंदाज खुदावंद यीशु अपना कर नहीं कहता। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये 7 कलीसियाएँ वो बड़ी ही आला मुकाम और दर्जा रखती हैं हमारी नज़र में, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बज़ाते ख़ुद उनका नाम लेकर उनको बुलाता है, उनका नाम लेकर उनको कोई पैगाम देता है। तो इसके लिए कि हम इस पैगाम को समझें, जानें, हमें इसकी चंद आयात जो दी गई हैं उनकी तिलावत कर लेना ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि हम उसको बेहतर तौर पर समझें। स्मिरना की कलीसिया के नाम पैगाम, मुकाशवा 2 बाब उसकी 8वीं आयत से 11वीं आयत तलक। और स्मिरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और ज़िंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जिमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, इब्लीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुँचेगा। ये वो मुख्तसर पैगाम है जो इस कलीसिया को दिया गया। लेकिन यहाँ पे आप अगर इसका आगाज़ देखें कि यीशु अपने आप को किस टाइटल से मुखातिब करके या कौन सा टाइटल इस कलीसिया को बताता है, क्योंकि 7 कलीसियाओं में खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ अंदाज में अपनी शख्सियत का इजहार करता है। तो उसका कुछ मकसद है, उसका कुछ सबब हैं या कुछ असबाब होते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ऐसा करे। तो शुरू में ही वो ये कहता है कि जो अव्वल और आखिर और जो मर गया था और ज़िंदा हुआ, वो ये फरमाता है। यहाँ पे अव्वल और आखिर एक ही ज़ात है, वो खुदा ताला की ज़ात है। तो वो उनसे कलाम कर रहा है जो कलीसिया की हालत है। स्मिरना की कलीसिया को अगर मैं उसका थोड़ा सा पस मंज़र भी बयान करूं तो वो यूं नज़र आता है कि आज जो है वो मौजूदा तुर्की, उसमें जो नॉर्दर्न या शिमाली हिस्सा है, उसमें इज़मीर के नाम से वो इलाक़ा है जो आज भी मौजूद है। उसकी बाक़ियात, जो कदीम शहर आज से 2000 साल कबल तकरीबन मौजूद था, उसकी बाक़ियात भी आज मौजूद हैं, जिससे उन बातों की सच्चाई का इजहार होता है और हमें पता चलता है कि ये सच पर मबनी बात है। तो वो इज़मीर का इलाक़ा या इसका स्मिरना का इलाक़ा आज भी मौजूद है। उस वक्त वो कदीम यूनानी सल्तनत का हिस्सा था, और उस दौर में जब ये मुकाशवा की किताब लिखी गई उस वक्त वो रोमी सल्तनत का हिस्सा था। तो तब वहाँ पर जो कलीसिया या मसीही लोग हैं वो इंतहाई ईमानदार थे, लेकिन उनकी एक ख़ास बात थी कि वो इंतहाई गुर्बत की हालत में थे। वैसे तो पूरी दुनिया में जो मसीहियत उस वक्त फैल चुकी थी, खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के 50 साल का अरसा अभी गुज़रा है, और इस दौरान ही 3 बड़े बड़े आज़मों पर मसीहियत फैल चुकी थी, एशिया में, यूरोप में और साथ ही अफ्रीका में।
ان علاقوں میں مسیحیت پھیل چکی تھی اور بڑے زور و شور سے پھیل چکی تھی، اور یہ تینوں براعظم جو تھے یہ رومی سلطنت کے گڑھ تھے، اماج گاہ تھے۔ رومی حکومت جو تھی وہ یک کے بعد دیگرے مسیحیوں پر شدید اظہار ثانی برپا کرتے تھے تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ سبب یہ تھا کہ یہ ایک اندیکھے زندہ خدا کو کیسے مانتے، یہ قیصر کو بادشاہ کیوں نہیں مانتے، اس کو خدا کیوں نہیں مانتے، خداوند آقا مالک کیوں نہیں مانتے۔ اس بنا پر ان پر اظہار ثانی بہت شدت سے پھوٹ پڑتی تھی۔ اور اس پر تو کئی موویز بھی بن چکی ہیں، اور جب ان موویز کو آپ دیکھیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کس قدر تکلیفوں سے وہ گزرے، کس ایذا رسانی سے وہ گزرے، اور ہم تک مسیحیت پہنچنے کے لیے کس قدر مشکلات جھیلی ہیں لوگوں نے۔ بالکل، میں یہ پیغام جو ہے وہ اس حوالے سے یہی پیغام اٹھا کہ میں اظہار ثانی کے حوالے سے میں دوسری اقوام کو، جو اقوام عالم اس وقت دنیا میں دیکھ رہی ہیں، میں ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ وہ موویز کو دیکھیں، وہ لوگ موویز دیکھیں کہ مسیحیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ آپ کو مذہب بدلنے کو نہیں کہا جا رہا، آپ کو صرف وہ موویز دیکھنے کو کہا جا رہا ہے کہ ان موویز کو دیکھیں کہ بچوں کو شیر جو ہے وہ ان کی ماؤں سے چھین چھین کر پھاڑ رہے ہیں، چیر پھاڑ کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، یعنی دودھ پیتے شیر خوار بچوں کو۔ عورتوں کو صلیبوں پر ٹانگا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت برے طریقے سے ان کا گلے جو ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں، ان کو ایک بڑے سے پہیے کے اوپر باندھا جا رہا ہے، نیچے آگ کا الاؤ دہک رہا ہے اور ان پہیوں کو گھمایا جاتا ہے تو بار بار اس آگ میں سے انہیں گزرنا پڑتا تھا، یا بڑے بڑے کیل نیچے لگے ہوئے ہوتے تھے تو اس کے اوپر سے ان کو جو ہے وہ جب گھماتے تھے تو وہ چتھڑے اڑ جاتے تھے ان کے بدنوں کے۔ تو سوچئے وہ آہستہ موت وہ جو وارد ہوتی تھی وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں اسی طرح کی کچھ صورتحال کچھ اقوام ایسا کرتی پھرتی نظر آتی ہیں، لیکن کیا خدا ان سے ایسا کرنے کو کہہ رہا ہے؟ خدا ان سے راضی ہے اس بات پر؟ یہ چیز سوچنے والی۔ تو یقیناً وہ ساری صورتحال وہ سمرنا کی کلیسیا برداشت کر رہی، انہیں گڑھوں میں گڑھے کھود کھود کر اپنی فیملیز کو رکھنا پڑتا تھا کہ یہ جی ان کا گھر ہے۔ آج کے دور میں کون جو ہے وہ ایسا کرے گا؟ تو وہ صورتحال انتہائی غربت، قسم پرسی اور جو ہے وہ افلاس کی حالت ہے، اور اظہار ثانی ان پر شدت سے برپا ہے۔ تو اس حالت میں خداوند یسوع مسیح ان سے یہ کہتا ہے اول اور آخر میں، یعنی تمام حالات کا بگننگ، آغاز کرنے والا میں ہوں۔ اظہار ثانی کا آغاز اس نے نہیں کیا، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ اپنے انداز میں بہتر طور پر کلیسیا کے حق میں کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی ٹوٹل اختیار، قدرت اور قادر مطلق ہونے کا وہ ثبوت پیش کر رہا ہے یہاں پر۔ اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں ہی مر گیا تھا، اب زندہ ہوں، جیسے مکاشفہ پہلے باب کی 18ویں آیت میں اس نے بیان کیا تھا کہ دیکھ میں مر گیا تھا پر اب عبدالآباد جیتا رہوں گا۔ تو ہمیشہ کے لیے وہ اپنا مکمل کامل اختیار بتا رہا ہے کہ میرے پاس ہے۔ تو کلیسیا کے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشانی ضرور ہے، غربت ہے، تنگی ہے، افلاس ہے، قسم پرسی ہے، گھر نہیں ہے، رہنے کو کھانے پینے کو اشیاء نہیں، یا کچھ بھی میسر نہیں ہے، پہننے کو تو ان کو پورا لباس بھی میسر نہیں تھا۔ اس حال میں تھے وہ لوگ، مائیں اپنے ہی کپڑے کے ٹکڑے پھاڑ پھاڑ کے وہ اپنے بچوں کو لپیٹا کرتی تھی، یہ صورتحال تھی ان کی۔ تو پھر بھی، اور وہ کیڑوں سے بچاتے تھے، جنگلی جانور رات کو کتے تھے، بھالو تھے، اور جو ہے وہ گیدڑ تھے، یہ بہت سے بھیڑیے تھے، وہ آ کے بچوں کو کھا جاتے تھے، وہ انسانوں کو چیر پھاڑ کرتے تھے، ان سے بھی بچاؤ کرنا تھا، اور جو انسانی شکل میں جو درندے تھے ان سے بھی بچنا تھا۔ لیکن اس ساری مصیبت کے باوجود خداوند یہ کہتا ہے کہ تیری غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور مسیحی ہم سب کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ بڑے اعزاز کی بات تھی، یہ بڑا ٹائٹل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے بینر پر، اور بہت بڑا، جیسے اولمپکس میں سمجھا جاتا ہے نا، اولمپک سے بھی بڑا بینر جو ہے وہ ان کے لیے بنوایا جائے گا، یا ان کے لیے بن چکا ہوگا کہ یہ دولت مند کلیسیا ہے،
تو سنہرے جلی حروف میں جو ہے وہ بڑا چمکدار جو ہے وہ ان کی کلیسیا کے لیے وہ بینر چمک رہا ہوگا اور لکھا ہوگا، وہاں پر وہ لوگ آرام سے خداوند کے چہرے کے طالب اور دیدار کے وہ طالب ہوں گے۔ تو ان کے لیے یہ ہوگا، اور ہمیں بھی یہی بات سکھائی گئی۔ مسیحیت کی یہ اولین بات ہے جو مسیحیت میں اولین حیثیت رکھتی ہے کہ ہم لوگ غربت میں، تنگی میں، مصیبت میں یا آنے والے حالات کی مشکلات میں بھی صابر رہیں۔ اور یہ کلیسیا کیا ہے؟ یہ صابر رہی، اس نے صبر کیا۔ اور آگے وہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خدا کی حمد کرنے والے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ستائش کرنے والے لوگ ہیں، مگر ہیں نہیں، بلکہ شیطان کی جماعت ہیں۔ یعنی کیسی جو ہے وہ ظاہری حیثیت کچھ اور ہے اور اندرونی کیفیت کچھ اور ہے۔ اب جو سکین کر کے دیکھنے والی ہستی ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، وہ پہلے سے بتا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ظاہری طور پہ کچھ اور ہیں اور اندر سے ان کا کیا ہے؟ شیطان ہے۔ مکمل طور پہ انہیں شیطان کی جماعت کہہ دیا ہے۔ ایک خدا کی جماعت ہے جو کلیسیا ہے، اور دوسری طرف اس کے اگینسٹ جو ہے وہ شیطان کی جماعت ہے۔ وہ لوگوں میں ہی کام کرتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کی بد ارواح وہ انسانوں میں حلول کر سکتی ہیں، یا وہ وسوسے ڈال کر لوگوں کو اپنے کاموں پر اکساتا ہے یا ان سے اپنے کام لیتا ہے۔ تو یہاں پر وہ دونوں طرح کی جو ہے وہ کیفیات لوگوں میں موجود ہیں، اور وہ ایک جماعت کی صورت میں جو مسیحیوں کے برخلاف ہیں، جو ان جیسے بننے کی کوشش کر کے ان میں شامل ہو کر ان کو برباد کرنے پر تلے ہیں، تاکہ ان کو ان کے ایمان سے گمراہ کر ڈالے۔ تو ان کے بارے میں بھی وہ کہتا ہے، ان کے لان تان کو بھی جانتا۔ مسیحیوں پر وہ لان تان کرتے ہیں، اور دنیا میں دیکھیں آج دنیا کی بہت سی اقوام مسیحیوں پر لان تان کرتی ہیں۔ تو ان کے لیے بھی میں جو ہے وہ ایک درخواست مندانہ انداز میں ان سے یہ منت کرتا ہوں کہ آپ خدا تعالیٰ کی اس بات کو جانیں، سمجھیں، اور کسی بھی قوم پر لعنت ملامت کرنے کے بجائے پہلے اس کے مذہبی جو صحائف ہیں ان کو پڑھیے، جانیے، اس کے بعد کوئی بات کیجیے۔ بلا وجہ باتیں سنی سنائی کر کے یا گزشتہ لوگوں کے اعتراضات کو دیکھ کر خود بھی اگر وہی اعتراض کیا جائے تو آپ نے کوئی نیا کام نہیں کیا، آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی۔ تو نقاد حضرات کے ساتھ ساتھ ہم میں سے خود بھی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان حالات کی جو ہے وہ پریشانیوں سے تنگ آ کر وہ کیا کرتے ہیں کہ اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں مسیحیت پر، یہ کیا حالات چل رہے ہیں، کیوں پریشانی کا شکار ہیں ہم لوگ۔ لیکن جو مکمل اختیار رکھتا ہے، جو قادر مطلق ہستی ہے، اس نے کہا ہے میں تیرے بارے میں جانتا ہوں کہ تو دولت مند ہے، تو فکر مند نہ ہو۔ وہ یہ کہتا ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ خوف جو ہے وہ انسانی فطرت کا خاصہ بن گیا ہے۔ جب سے ہم باغ عدن سے نکلے ہیں گناہ کر کے تو یہ ہماری حیثیت بن گئی یا ہماری فطرت میں شامل ہو گیا، ہماری جبلت کا حصہ ہے کہ ہم خوف کرتے ہیں، ہمیں خوف آتا ہے، حالات سے آتا ہے، مسائل سے آتا ہے، روڈ پہ چلتے ہوئے آتا ہے، بہت سی باتوں میں خوف موجود ہے۔ لیکن جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے۔ یعنی یہ دو طرح کی صورتحال نہیں ہے، یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ یہ ایک ہی سچویشن ہے کہ ابلیس تم کو قید میں ڈالے گا۔ ابلیس خود تو کہیں نہیں آ رہا، لیکن وہ اپنی جماعت کو، جو شیطان کی جماعت ہے، اس کو استعمال کرے گا کہ تم کو پکڑوا ڈالے۔ تم ایمانداروں کو اٹھوا کر وہ جیلوں میں ڈلوا سکتا ہے، مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ جس گھر کا سربراہ وہ ہلاک کر دیا جائے، اس گھر کا کمانے والا ہلاک کر دیا جائے یا اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اس گھر کے کیا حالات ہوں گے۔ تو وہ یہ سچویشنز ان خاندانوں پر بہت سی آئیں، انہوں نے یہ برداشت کی ہیں اور مسیحی ایمان کو قائم رکھا۔ ان کے ایمان کو خطرہ نہیں تھا، خطرہ جو ہے وہ اصل میں انسانیت کو ہوتا ہے۔ دوسری اقوام ان سے جو ہے وہ خطرہ محسوس کرتی تھی، حالانکہ وہ غریب تھے، لاچار تھے، تنگ دست تھے اور کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کسی کو کہتے بھی نہیں تھے۔ صرف ان کے ایمان کی قوت کے سامنے دوسری قومیں ان سے ڈرتی تھیں۔ یہ لوگ سچے کیوں ہیں، یہ ایماندار کیوں ہیں، یہ وفادار کیوں ہیں؟
حق پر کیوں رہتے ہیں؟ یہ کسی کے ساتھ جو ہے ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، وہ کسی کو مارتے نہیں تھے، کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، وہ تو خود بچتے پھرتے تھے، خود بھاگ بھاگ کر وہ جنگلوں میں پھرا کرتے تھے، ندی نالوں سے پانی پیا کرتے تھے۔ تو بھائی دنیا کی قومیں جو آرام سے آسائش کی زندگی گزارتی تھی، وہ پھر بھی ان سے خوف کھاتی تھی، صرف ان کے ایمان کے باعث۔ اور یہی اس کلیسیا کو پیغام تھا۔ اور یہ ایک بہترین مثال ہے آج کی دور کے کلیسیا کے لیے بھی، اتنے مشکل حالات کے باوجود بھی ان کا ایمان ایسا تھا کہ اس کے آگے لوگ ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ اور سمرنا کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، وہ آج بھی ازمیر کی جو صورتحال ہے، وہاں پر ہریالی کم ہے، اس دور میں تو آج سے بھی کم تھی، پہاڑی علاقہ ہے وہ زیادہ۔ تو وہاں پر سوچیں جب وہ کھانے پینے کی تلاش میں نکلتے ہوں گے، پتھروں میں کیا تلاش کرتے ہوں گے، تو کھانے پینے کے لیے بھی انہیں شدید دقت کا سامنا تھا، انتہائی پریشانی انہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ ایمان پر قائم ہیں، اس کے باوجود وہ مسیح کو اپنا خداوند مانتے ہیں، سچے ہیں، وفادار ہیں، ایماندار ہیں، وہ حق سے نہیں پھرتے۔ اس نے کہا کہ تمہاری آزمائش ہوگی، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یعنی موت سے پہلے جو زندگی ہے اس کو کچھ اہمیت ہی خداوند نہیں دے رہا، کہہ رہے کہ میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، جان دینے تک وفادار رہ۔ یعنی اگر تجھے کسی موقع پر جان بھی دینی پڑے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی دینے سے دریغ مت کر، کیونکہ ابدی زندگی جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہو سکتا، جس کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، جس کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ زندگی میں تجھے دوں گا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون آ کر تجھے غریب کرے گا، کون تجھے جو ہے وہ تنگ کرے گا، کون تیرے بچوں کو تجھ سے چھینے گا، میں پھر دیکھوں گا۔ خدا تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو وہ یہ پیغام اس کلیسیا کو پیغام دیا گیا کہ جس کے کان ہو۔ اس کے بعد صرف میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد خداوند یسوع تمام دنیا کے مسیحیوں بلکہ اقوام عالم کے ایک ایک فرد کو یہ کہتا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنیں، جس کے کان ہیں وہ سن لے کہ میں نے یہ کیا کہا۔ ٹھیک ہے، جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے قطع کلامی ماں، دوسری موت کا ایک ذکر ہے، اور آج کل جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو مطلب انسان کی خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ تک جیتا رہے۔ صحیح۔ تو یہ جو دوسری موت کا ذکر ہے، بہت ساری اور اقوام میں بھی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں موت سے، اور اپنے مرنے کا وہ ایسا انتظام کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے گی۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم سائنس کی پہلو سے بھی دیکھتے ہیں کہ دوسری موت کیا ہے، اور دوسرا انسان کیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی جو اس کی خواہش ہے، اس کے لیے وہ کیا کیا کر رہا ہے۔ سائنسی پہلو سے آپ اس کو تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیں، جو دوسری موت کے حوالے سے بات ہے وہ ایک وسیع ٹاپک ہے، شاید ہم پہلے بھی کبھی اس پر بات تھوڑا کر چکے ہیں، لیکن مختلف اقوام میں اور مختلف جو تہذیبیں، قدیم ثقافتیں گزری ہیں، ان میں بھی یہ نظریات پائے جاتے تھے۔ جیسے مصری تھے، وہ اپنی جو لاشیں تھیں، جو امراء تھے، وزراء تھے، بادشاہ حضرات تھے، شہزادے شہزادیاں، ان کی ممیاں بناتے تھے، ان کو حنوط کر لیتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ کیا ہے، ان کی روحیں واپس آئیں گی اور یہ اپنے بدن یہاں سلامت پا کر ان میں داخل ہوں گی، زندہ ہو جائیں گے۔ اور آج کل تو بہت زیادہ اس پہ ڈسکوری ہو رہی ہے، اور ابھی شاید ناظرین نے بھی دیکھا ہو ہمارے کہ آج کل جو ایک بڑی خبر گردش کر رہی ہے کہ کوئی نئی ممیز ملی ہیں، کوئی تابوت ملا ہے، بالکل، اور اس کے لیے دنیا بھر سے سارے سائنٹسٹ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے۔ اس میں جو ہے بالکل درست ہے، وہ جو سکندریہ کے علاقے کے شہر کے وسط سے وہ ممی دریافت ہوئی ہے، یا ان کا جو ہے وہ سیکروفیگس جو تابوت ہے وہ ملا ہے، تو وہ گرینائٹ کا بنا ہوا، تقریباً جو ہے وہ 3 ٹن سے بھی زیادہ وزنی وہ پتھر سے بنا ہوا ہے، اور گرینائٹ پتھر بلیک کلر کا اور بہت بھاری پتھر ہوتا ہے، اس میں خرابی جلدی نہیں آتی۔ 1.5 ٹن کا اس کا ڈھکنا ہے، اور اس کو جب ہٹایا گیا تو اس میں وہ سیل موجود تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے جو چور تھے، ممیاں چوری کرنے والے، اور اس میں سے سامان چوری کرنے والے جو چور تھے، ان کی رسائی اس ممی تک کبھی نہیں ہوئی، اور تقریباً جو ہے وہ 2000 سے 2300 سال پرانی وہ ممی ہے،
اور اس میں ایک نہیں، اس میں 3 جو ہے وہ کھوپڑیاں دریافت ہوئی ہیں، جس میں سے ایک کے سر میں تیر کا نشان موجود ہے، تیر کھبا ہوا تھا۔ تو وہ سائنسدان اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ کس کی ممی ہے اور کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی یا کیا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ لیکن اس میں جو سب سے انوکھی چیز ہے وہ سرخ رنگ کا وہ محلول موجود ہے جو اس میں پایا گیا، اس ممی سیل ہونے کے باوجود اس کے اندر وہ لیکوڈ موجود ہے، وہ مائع موجود ہے۔ اور جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو مجھے اپنے ہوٹلوں کا جو ہے وہ آئل اور جو ہے وہ تری نظر آئی۔ میں کہا پتہ نہیں یہاں پہ بھی ہمارا ہوٹل کھل گیا تھا کوئی، کہ اچانک یہ صورتحال ہو گئی۔ لیکن تو وہ لیکوڈ جو ہے وہ کچھ جو کہنے والے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سیویج پانی ہے یا جو ہے وہ گٹروں کا پانی شاید اس میں شامل ہو گیا، جس کی وجہ سے ایسی صورتحال ہو گئی۔ اور میں نے پڑھا ہے، اتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا بھر میں سے لاکھوں افراد نے اپلیکیشن دی ہیں کہ وہ لکوڈ ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ پی لیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں۔ بالکل درست بات، یہی بات ہے کہ دیکھیں ہم کتنے توہم پرست ہیں۔ 21ویں صدی میں اتنے ترقی یافتہ ہو جانے کے باوجود ہم اتنے توہم پرست ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پر جو ہے وہ زیادہ بھروسہ ہے جو چیزیں پہلے ہی شاید وہ ہڈیاں گلانے والا لیکوڈ تھا جس نے ان کی یہ حالت کر رکھی ہے، تو پھر بھی ہم اسے پینا چاہتے ہیں یا اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یقیناً یہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی، میں اسے کیا کہوں، میرے پاس تو الفاظ جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ ابھی ایک ہی لفظ میرے منہ پر آ رہا ہے اور وہ جہالت۔ یعنی یہ بڑی جہالت مجھے نظر آتی ہے، کہیں پڑھے لکھے ہونے کا کوئی ثبوت نظر نہیں آ رہا مجھے کہ اس لیکوڈ سے ہمیں کیا ملے گا۔ مجھے یاد آ جاتا ہے قدیم یونانیوں کا وہ فلسفہ، ان کی میتھولوجی میں، ان کے الف لیلوی داستانوں میں دریائے ٹائک تھا، ریور ٹائک، جس میں ان کے جو دیوی دیوتا تھے وہ وہاں سے پانی پیتے تھے یا نہاتے تھے، اور جو ان کے ڈیمی گاڈز ہوتے تھے، ہاف ہیومن ہاف گاڈز، دیوی دیوتا جو ان کے بنتے تھے، ان کی اولاد انسانوں سے ہوتی تھی، تو وہ جیسا کہ ہرکلیس تھا، جیسا کہ ایکلیز تھا، اور اس طرح کے اور بھی کئی ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایکلیز کی والدہ، خاص طور پہ ایک مثال میں مختصر سی دوں گا، اس کی والدہ نے کیا کیا کہ جب زیوس کے وسیلہ اس کا بیٹا ایکلیز پیدا ہوا تو اس کی جو دیوی ماں تھی، اصل میں جو دوسری ماں، وہ اس کو ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ تو اس کو بچانے کے لیے اس نے ایکلیز کو پکڑا اور اس کو ریور ٹائک پر لے کر گئی، اور وہاں پر اس نے ایڑی سے پکڑ کر، چھوٹے بچہ تھا، اس کو ایڑی سے پکڑ کر اس کو ڈبکی دے دی اس دریا میں، تو وہ امر ہو گیا، امورٹل ہو گیا، غیر فانی ہو گیا ان کے نظریے کا مطابق۔ لیکن اب وہ یہ بھول گئی تھی کہ جس ایڑی سے اس نے اس کو پکڑا ہے وہ حصہ پانی میں نہیں ڈوبا۔ وہ حصہ اب ایکلیز جو یونانیوں کے مطابق وہ بہت بہادر انسان تھا، اور ہومر کی کتابوں میں اور دوسرے جو ہے وہ جو لکھاری یا فلسفہ دان تھے ان کی کتابوں میں ایکلیز کی جرأت مندانہ اور جو ہے مہموں کے بارے میں بہت کچھ درج ہے۔ تو اور محاورہ بھی بنا ہوا ہے، ایکلیز ہیل، ٹھیک ہے، ایڈیم بنا ہوا ہے، جس کو جو ہے وہ یعنی کمزوری کا نقطہ کہا جاتا ہے، کمزور پہلو۔ تو وہ جنگ کرتے ہوئے مختلف مقامات پر جاتا اور فتح یاب ہوتا تھا، لیکن ٹرائے جو ہے وہ اس مقام پر جب جاتا ہے تو وہاں پر اس کی ایڑی پر ایک شہزادہ تیر مار دیتا ہے جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی۔ تو یعنی وہ کیسا امر ہوا تھا کہ اس کی ایک معمولی سی ایڑی پر چوٹ لگنے سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی، اتنا بہادر، اتنا جنگجو، اتنا بڑا سورما، اور پھر یہ حالت۔ تو یہی بات ہے۔ اب اسی طرح سے جو ہے پورن ماشی کی رات ہوتی ہے جس کو 14ویں کی رات کہا جاتا ہے، اس رات میں بھی جو ہے وہ ہندوؤں کی میتھولوجی کے مطابق، ان کے نظریات کے مطابق بھی آسمان سے پورنیاں اترتی ہیں جو پریاں کہلا سکتی ہیں، یا ان کے مذہب کی تعلیمات کے مطابق وہ اترتی ہیں، اور جس شخص کو وہ مل جاتی ہیں وہ شخص بڑا طاقتور اور بڑا کچھ، بہت کچھ بن جاتا ہے۔ تو جادوگر حضرات وہ اس کو بھی کیا کرتے ہیں، اس میں بھی کچھ ایسا لیکوڈ تیار کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، اس کا نام مجھے نہیں پتہ چل سکا، تو اس لیکوڈ کو تیار کر کے وہ پیتے ہیں کہ ہم اس میں امر ہو جائیں۔ یا پھر جو یہ گرہن لگتا ہے چاند کو، تو کہتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ امر ہو گیا کیونکہ وہ دوبارہ نکل آتا ہے،
تو وہ جو ہے وہ امر ہونے کا یا امورٹل ہونے کا جو معاملہ ہے، جادوگر حضرات پھر کہتا ہوں، ہندوؤں میں وہ اس دور میں بھی یا جادوگر کہیں پر بھی ہیں، وہ اس مقام پر بھی جب چاند گرہن لگتا ہے اس کے منتظر رہتے ہیں، کوئی ایسا لیکوڈ تیار کرتے ہیں جسے کہتے ہیں پی کر ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، امر ہو جائیں گے، امورٹل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ آج تک ہم نے کسی انسان کو بالکل امورٹل ایسا دیکھا نہیں نہیں ہے۔ ہے، بالکل کوئی ایسا ثبوت آج تک موجود نہیں، نہ یونانیوں میں سے نہ ہندوؤں میں سے۔ 100 برس عمر ہو سکتی ہے، 150 برس ہو سکتی ہے، شاید 200 برس بھی ہو، اس سے زیادہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ اب کسی کی ہے 200 برس تک، لیکن یعنی 120 130 40 تک کا تو علم ہے مجھے، لیکن اس سے زیادہ کوئی شخص زندہ نہیں رہا۔ تو اس صورتحال میں ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے، خدا تعالیٰ ہمیں واضح کر کے بتا رہا ہے کہ اول اور آخر میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی اول آخر نہیں، یعنی دنیا کو ہمیشہ زندہ رکھنے والا بھی میں ہوں، اور جس کو چاہوں وہ زندہ رہے ہمیشہ کے لیے، اس کو زندہ رکھنے والا بھی میں ہی ہوں۔ اور دوسری موت کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں آگے ملتا ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت میں جو لوگ شامل نہیں ہو پائیں گے، جو لوگ اپنے ایمان پر اس دنیا میں قائم نہیں رہیں گے جیتے جی، وہ لوگ کیا ہیں، وہ دوسری موت کا شکار ہوں گے، وہ خداوند یسوع کی 1000 سالہ بادشاہت میں شامل نہیں ہوں گے، اور ان کو دوسری موت کا سامنا کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے انہیں جہنم جانا پڑے۔ تو اس جہنم سے بچنے کے لیے وہ دوسری موت جو ہے وہ جہنم تک لے جا سکتی ہے، یعنی دوسری جدائی، وہ اصل پرابلم ہے کہ وہ دوسری جدائی جو ہے وہ حتمی جدائی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے ناقابل یقین صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں کیا ہے، قابل یقین خدا تعالیٰ کے کلام پر بھروسہ کرنا ہے، صرف اس پر بھروسہ کرنا ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے حالات پر غالب آئیں اور ایمان پر قائم رہیں۔ ہمیں حالات سے نہیں گھبرانا، ڈرنا نہیں، اور اس سمرنا کی کلیسیا کی طرح اپنے لیے وہ بینر لینا ہے کہ تم دولت مند ہو۔ خداوند یسوع ہمیں اس طرح کی برکات سے نوازے، آمین۔ آمین۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ناظرین پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہمارے نمبرز دکھائے جا رہے ہیں، ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور جیسا ہمیشہ آپ سے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے کیجیے۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔